बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारड़। मैं आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। आज के प्रोग्राम में 5 खबरों पर गुफ्तगू होगी। जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि गुज़िश्ता दिनों में आर्मीनिया और अज़रबैजान इन दोनों के मबैन तवील जंग हुई, और वो जंग एक ऐसी जंग थी जिसके अंदर आर्मीनिया को बिल आखिर शिकस्त हुई। शिकस्त की बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि अज़रबैजान की जो अफवाज थी, अज़रबैजान के अफवाज ने गुज़िश्ता कोई 25-30 बरस के अंदर अपने आप को बड़ा मुस्तहकम किया है। जिस वक्त 1993 में 1993 में जब अज़रबैजान की और आर्मीनिया के आपस में लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त आर्मीनिया ने अज़रबैजान के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था, और सूरत ये थी कि अज़रबैजान के लोगों को वहाँ से बमुश्किल अपनी जान बचाकर ऐसे महफूज इलाकों की तरफ जाना पड़ा जहाँ पर उनके जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज थी। लेकिन फिर दोबारा वो वहाँ पे सिलसिला उनका रहा, काम चलता रहा, ज़िंदगी वो गुजारते रहे। बिलाखिर अब ये 3 दहाइयों के बाद जो दोबारा आर्मीनिया और अज़रबैजान के आपस में लड़ाई हुई है, इस दौरान अज़रबैजान की अफवाज ने पाकिस्तान और तुर्की इन दोनों ममालिक की अफवाज से न सिर्फ तरबियत ली बल्कि जदीद हथियार भी दिए और अपने आप को मजबूत और मुस्तहकम किया। हर मुल्क की कोशिश होती है कि वो दुश्मन के मुकाबले में अपने आप को मजबूत रखे। बहरहाल अज़रबैजान ने अपने आप को इस कदर महफूज किया कि आर्मीनिया की जो अफवाज थी, वो उसके पास भी जदीद असला था, जदीद टेक्नोलॉजी उसके पास भी थी और अच्छी खासी वो अफवाज थी, लेकिन वो अज़रबैजान के सामने ठहर नहीं सकी। इससे कबल 1960 में रूस ने भी इन दोनों ममालिक के दरमियान वहाँ पे अमन वायदा कराया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के अंदर अमन सलामती कायम हुई थी। लेकिन बहरहाल अब सूरत ये है कि जिस वक्त अज़रबैजान ने 3 दहाइयों के बाद उन इलाकों को फतह किया जहाँ पर आर्मीनिया की अफवाज ने, आर्मीनिया की हुकूमत ने न सिर्फ मसाजिद में बहुत सारी अपने तब्दीली कर दी थी, बल्कि मसाजिद को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था, और मसाजिद की जो उसकी हैत थी, शक्ल थी, उसको तब्दील कर दिया था। और मसाजिद में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हो। मीनार उनके और उनके अंदर मेहराब, ये सारी चीज़ें बज़ाहिर तो मौजूद थी, लेकिन उसके अंदर अज़ान नहीं होती थी, वहाँ कुरान मजीद की तिलावत नहीं होती थी, वहाँ पे मुसलमान दाखिल नहीं हो सकते थे, गोया कि जानवरों को वहाँ पे बांधा जाता था। लेकिन जब 28-30 साल के बाद, 3 दहाइयों के बाद जब अज़रबैजान की अफवाज उन इलाकों में पहुंची है, तो न सिर्फ एक खुशी का समा है पूरे मुल्क के अंदर, बल्कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर खुशी का समा है। अज़रबैजान के जो सदर हैं वो अपनी अहलिया के साथ वहाँ पहुँचे हैं, उन्हें कुरान मजीद को बोसा दिया है, वहाँ मस्जिद को देखा है, वहाँ पे उन्होंने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की हैं। ये सारे मामलात बहर हुए हैं। ये बातें आर्मीनिया की अफवाज को, आर्मीनिया के शिद्दत पसंदों को बड़ी तकलीफ दे हो रही है। इसके बाद आर्मीनिया का जो अखबार है, अमेरिका से वो शाया होता है, उस अखबार ने अपनी दारी में ये लिखा है कि हमें अज़रबैजान के जो बड़े शहर हैं, दारुल हुकूमत है, अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए हमें उन पर एटम बम इस्तेमाल करना चाहिए। गोया कि उसने अपनी हुकूमत को तरगीब दी है कि आप एटम बम गिरा दें वहाँ पे, और उसने ये कहा है कि अगर हम आर्मीनियाई जो हुकूमत है अज़रबैजान के खिलाफ अगर वो जोरी हथियार इस्तेमाल करती है, तो फिर अगले 5000 साल के लिए वो ज़मीन बंजर हो जाएगी। और लाजमी तौर पर आप देखिए कि जापान में क्या हुआ, सारे मामलात हैं। बहरहाल इसके बाद अज़रबैजान के जो अवाम है उनमें गम गुस्सा है, बाकी जो लोग हैं उनके उनमें गम गुस्सा है कि यार आखिर इस हद तक तरगीब देने की ज़रूरत क्या है कि बम गिरा दें, उनको ख़त्म कर दें और अगले 5000 साल तक वहाँ पे घास तक ना उग सके।
یہ بہرحال بڑی ہی انتہائی شدت پسندانہ یہ بات ہے. ہم تو ہماری جو دنیا ہے مغربی دنیا ہے وہ کہتی ہے جی طالبان بڑے شدت پسند ہیں, اسلام بڑے شدت پسند ہیں مسلمان, اور یہ بڑے جہاد کے لیے کام کرتے ہیں. یہ بہرحال لیکن یہ دیکھیں نا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. امریکی حکومت امریکہ میں بیٹھ کر وہ ایک اکسار ہے جی آپ ایٹمی بم گرائیں اور یہ سارا کام کریں. آپ اس کو عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تاکہ یہ بات جو ہے یہ یہیں پہ ختم ہو جائے, اور جو بھی ترغیب دیتا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اقوام متحدہ کو بھی حرکت میں آنا چاہیے, انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ان کو بھی حرکت میں آنا چاہیے تاکہ یہ سارا سلسلہ جو ہے نا وہ معاملات بہتر ہوں. دوسری بڑی خبر ہے وہ ہے عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات. دیکھیں عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات تو قائم ہو گئے, اور بہت سارے ممالک اب لائن میں بھی ہیں جو قائم کر رہے ہیں. بہرحال پاکستان نے یہ واضح اعلان کیا ہے, وزیر اعظم پاکستان نے, کہ ہم قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے مشن کے مطابق اور ان کی منشا کے مطابق اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے. اور یہ ہونا بھی چاہیے. ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو اسرائیل کم از کم ہمارا جو مقدس مقام ہے بیت المقدس مسجد اقصی اس کو نقصان نہ پہنچاتا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ مسجد اقصی کی جو قدیم سیڑھیاں تھیں ان کو اس نے مسمار کر دیا ہے. جو تاریخی قبرستان تھا یوسفیہ اس کو بھی منہدم کر کے وہاں پہ توراتا پارک اس کا منصوبہ بنانے کا. جو شہداء کی قبر تھی, شہداء کا جو قبرستان تھا, شہداء کی جو قبریں تھیں ان کو اس نے اکھاڑ دیا ہے, اور جو فلسطینیوں کے مکانات ہیں ان کو گرا کر انہیں اس علاقے سے بے دخل کر دیا ہے. اور یہودی جو آبادی ہیں ان کی جو تعمیرات ہیں, ان کی بستیاں ہیں, ان کی تعمیر کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے جس کا عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور 1948 کے اندر وہ ایک مقصد تھا اس کا کہ میں فلسطینی علاقوں پہ قبضہ کروں گا, فلسطینیوں کو یہاں پہ ہٹاؤں گا, اور آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں. تو بہرحال عالمی برادری کو, عالمی اسلام کو, خصوصی OIC کو اور وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ آگے بڑھیں, اور آگے بڑھ کر وہ اسرائیل کو اس کام سے روکیں کہ وہ بیت المقدس کی بھی حرمتی نہ کرے, بیت المقدس کی بھی حرمتی نہ کرے, اور اس کے علاوہ وہ مساجد کی, مدارس کی, قبور کی, اور وہاں پہ جو تاریخی قبرستان ہے اس کی اور مقدس مقامات کی توہین نہ کرے. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اسرائیل کو اس اقدام سے روکیں. جو ہمارے پاس تیسری بڑی خبر ہے وہ ہے کسانوں کا دلی پر دھاوا. اس وقت بھارتی جو اپوزیشن ہے اس کی 9 جماعتیں ان نے کسانوں کی جو مطالبات ہیں اور جو متنازع ذریعہ قوانین ہیں ان کے خلاف کسانوں کے ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. اور کسانوں کے مطالبات بالکل جائز ہیں اور انہیں اپنے مطالبات کے لیے وہ بالکل کمر بستہ ہو کر وہ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے گرم کپڑے لے کر آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس بستر ہیں, ادویات ہیں, چند دن کا راشن ہے, اور ان کے پاس گاڑیوں میں استعمال کرنے کے لیے ایکسٹرا پیٹرول ہے. اور تو اور ان کی جو خواتین ہیں وہ بھی وہاں پہ ان کے ساتھ آئی ہیں, وہ خیموں میں رہ رہے ہیں وہاں پہ. یہ وہ صورتحال ہے کہ جس صورتحال کے اندر مودی کو انتہائی تکلیف کا سامنا ہے. اور اس کے علاوہ جو کینیڈین وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی بھارتی جو کسان تھے ان کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ اس وقت کینیڈا کے اندر بڑے سکھ ہیں, کسان ہیں, ان کے زوکار یہاں موجود ہیں, اس لیے انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو بھارت کی بڑی 3 بین الریاستی ٹرانسپورٹ تنظیمیں ہیں اور آل انڈیا ٹیکسی یونین, ان نے بھی مودی کو خبردار کیا کہ کسانوں کے مطالبات کو تسلیم کریں. کسان ڈٹے ہوئے ہیں اور اگر وہ اس طرح ڈٹے رہے تو پھر مودی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو 6 ریاستیں ہیں پنجاب اور ہریانہ سمیت, یہاں پہ جتنے بھی کسان ہیں ان کی بڑی ایک تعداد ہے اور وہ مودی کو ان کے چکمے میں کبھی نہیں آئیں گے. مودی کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت کافی پریشان ہیں اور کسانوں کو وہ رام کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, لیکن کسان ان کے بہکاوے میں بالکل نہیں آ رہے ہیں.
اور ان کی ایک بات بھی وہ تسلیم بالکل نہیں کر رہا ہے۔ اب کسانوں کا جو پروگرام ہے وہ کیا ہے؟ بھارتی کسانوں کا جو پروگرام ہے انہوں نے ایک طویل دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے، طویل دھرنا دینے کا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ٹرمپ نے مودی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور مودی نے وہی کام کیا جو ٹرمپ نے امریکہ میں کیا تھا، امریکہ میں تبدیلی آ چکی ہے اور انڈیا میں کے اندر بھی تبدیلی آنے والی ہے۔ اب بھارتی کسان وہاں کھڑے ہو چکے ہیں، جو سکھ لوگ ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں، اور مودی کو اس بات کا علم ہے کہ سکھ بڑے ضدی ہوتے ہیں۔ جب وہ ضدی ہیں تو ان کے سامنے مودی کو کھڑا ویسے وہ نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ ان کے سامنے کھڑا ہو۔ مجھے نہیں امید کہ مودی ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری تھی تیسری خبر۔ ہماری جو چوتھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ برطانوی جو سائنسدان ہیں، جو انجینئر ہیں وہاں کے، انہوں نے ایک ایسی دانہ تیار کیا ہے فصل کا، گندم کا، جس کی عام گندم سے جو پیداوار ہے وہ 11% زیادہ ہے۔ عام جو اس کا وزن ہے عام دانے سے وہ 12.3% وزن اس کا زیادہ ہے، اور 1950 اور 1960 میں جو سبز انقلاب آیا تھا، سبز انقلاب آنے کے بعد گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے کوئی بھی اقدامات سامنے نہیں آ سکے تھے، اور اس کی جو سالانہ جو اضافہ ہے تقریباً 1% ہے۔ کسان بڑی محنت کرتے ہیں، اچھا بیج لگاتے ہیں، ادویات لگاتے ہیں، اور پھر پانی، بڑے معاملات ہیں، لیکن اس باوجود گندم کی فصل زیادہ وہ پیداوار نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن برطانوی جو لوگ ہیں، برطانوی جو سائنسدان ہیں، اب اس کام میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ وہ گندم کی جو فصل ہے اس کی 11% جو پیداوار ہے اس کو بڑھانے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ پاکستان بھی اس کو ایکسپورٹ کرے گا، پاکستان بھی اسے لے گا اور اپنے کسانوں کو یہ فراہم کرے گا۔ اور ہمارے پاس جو آخری خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پلس ایک اپنا کنسلٹنٹ ایک سروے ہے، انہوں نے سروے جاری کیا ہے، ملک بھر سے انہوں نے 2000 افراد جو تھے ان سے وہ سروے کیا ہے عمران خان کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، کہ حکومت کیا چاہتی ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، عمران خان کیا چاہتے ہیں۔ جو 40% پاکستانی ہیں ان نے وزیر اعظم کی جو کارکردگی ہے اس کو غیر تسلی بخش قرار دی ہے، 40% نے، جبکہ 37% جو ہیں انہوں نے اس کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو 63% پاکستانی ہیں انہوں نے جو ملکی معیشت تھی اس کی سمت کو غلط قرار دیا ہے کہ یہ غلط سمت میں جا رہی ہے، جبکہ 46% نے وزیر اعظم کے وعدے جو تھے ان کو پر اعتبار نہ کرنے کا کہا ہے کہ بھائی ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور 96% جو لوگ ہیں وہ مہنگائی سے پریشان ہیں، یقینی طور پر مہنگائی زیادہ ہے، ہر آدمی پریشان ہے، اور اس کے علاوہ جو 46% لوگ ہیں ان نے ملک کی جو خراب معاشی صورتحال اس کے ذمہ دار جو پہلی حکومتیں تھیں ان کی پالیسی کو دیا، جبکہ 37% جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہماری معیشت ہے جو خراب ہے اس میں زیادہ کردار میر نواز شریف اور زرداری جو حکومت ہے ان کا ہے۔ بہرحال یہ وہ سروے ہے، سروے میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندے سے فرد پوچھا جائے، یہ کچھ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، مختلف ایریا سے ہوتے ہیں، ان سے وہ پوچھتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک رائے عامہ جو ہے اس کو سامنے لے کر آیا جائے کہ لوگ حکومت کے بارے میں کیا چاہتے ہیں، کیا ان کی رائے کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں۔ بہرحال یہ تھی آپ کی 5 خبریں۔ آپ سے پھر ایک دفعہ گزارش ہے کہ جن احباب نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔